बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ है भाई। एक आला फ़ौजी अफसर गिरफ़्तार हो गया है। ये कौन साहब हैं, क्यों गिरफ़्तार हुए, किस सिलसिले में गिरफ़्तार हुए और कौन कौन गिरफ़्तार होने लगा है, इस पे बात करेंगे। साथ ही वादी तीरा में कल एक वाक़या हुआ और फिर आज एक वाक़या हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मैंने तो ऐसा देखा है। ये अभी मैं बताता भी हूँ कि हुआ क्या है, असल में मामलात क्या हैं। और पीटीआई के लोग नाअहल होने शुरू हो गए हैं। आज कुछ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। थप्पड़ पड़ गया है पंजाब असम्बली में, और थप्पड़ किसको किसने मारा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो थप्पड़ पड़ा है कि अब मैं इस पे फर्दर इस पे बात करता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपको पूछने न पड़े हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से धड़ाधड़ लग रहे हैं भाई। आप धड़ाधड़ ताउन फरमा रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मसाजिद के दरवाजे पे लग रहे हैं, नमाजी भी वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो रोज़ादार भी, खल के खुदा भी पी रही है, बच्चे भी पी रहे हैं। हमें मौलाना साहबान के, मुफ्ती साहबान के मैसेजेस आए हैं कि जनाब आपने जब से ये लगाए हैं ना तो नमाजियों की तादाद बढ़ गई है, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनकी तादाद बढ़। अच्छी बात है ना, वो इससे और ज़्यादा ज़बरदस्त बात क्या हो सकती है आपके सदका जारिया के, ये तो और भी सवाब है। तो कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर है पहले जोड़ों वाला पानी होता था उससे वज़ू करना, वो फिर आपको पता है ना। तो आ जाएँ भाई आ जाएँ। सबसे पहले तो ये देखें थप्पड़, कैसा थप्पड़ पड़ा है, किसने किसको मारा है। ये तहरीक इंसाफ के एक साहब हैं खालिद निसार डोगर साहब, उन्होंने सीट पर जाके थप्पड़ मारा है नून लीग के एमपीए हसन रियाज साहब को। अच्छा, वो कहते हैं जनाब कि ये गालियां दे रहे थे मेरे लीडर को भी, हमें भी, मैं उठा तो मुझ पे भी पड़ गया वगैरह वगैरह। आज डिप्टी स्पीकर साहब सदारत कर रहे थे, खैर थप्पड़ पड़ा। अब मैं अगर इस पे अखलाकियात के लेक्चर देने शुरू कर दूं, भाई यार ये नहीं होना चाहिए, ये दुनिया की किसी तहजीब में नहीं अच्छा, ये इस्लाम में नहीं अच्छा, ये गैर पार्लिमानी बात है, ये है वो है, इस तरह से कोई तमीज़ होती है, कोई ये अखलाकियात, तो आप क्या कहेंगे यार ये नकवी क्या एकेडमिक बातें कर रहा हूँ। मैंने भी उसी तरह से, मैं कहूँ भाई थप्पड़ पड़ा है और जी किस तरह दफा पड़ा है, और जी चटाख की आवाज़ आई है जाके, वो मज़ा आ गया जनाब। एक ने एक को थप्पड़ मारा है उसे। ये कौम इसी लायक है। आप देखें सब ने क्या इस तरह से, वो पीटीआई ने भंगड़े लगाए हुए हैं, भंगड़े डाले हुए हैं, कहा ठीक किया है, थप्पड़ मारा है। आज तो मज़ा आ गया, कैसा दफ़ा मारा है मुंह पे, कैसा जमा के, और ऐसी की तैसी, ये वो हो गई है इसी तरह है ना, इसी तरह है तो इसी तरह समझो भाई। और क्या है, आगे जाएं, मेरे पास बड़े टॉपिक्स हैं। और 3 लोग आज नाअहल हो गए हैं, नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। एजाज चौधरी साहब सेनेटर थे, वो नाअहल हो गए हैं, ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ जनाब एक अहमद चट्ठा साहब हैं, ये MNA हैं, NA 66 वज़ीराबाद, NA 66 वज़ीराबाद से, वो भी नाअहल हो गए हैं। और साथ ही अहमद बचर साहब, अहमद ख़ान बचर साहब, जो कि पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन थे और PTI के थे, यानी आज़ाद थे लेकिन PTI के थे। PP 87 मियाँ वाली उनकी सीट थी, वो भी नाअहल हो गए। इन सब को ये पिछले दिनों 10-10 साल की जो सज़ा हुई है एंटी टेररिस्ट कोर्ट से 9 मई के केसेस में, ये वही साहबान है, और आज इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया है। सुना है, शुनीद है कि दिसंबर तक या जनवरी तक तकरीबन कोई 50-60 लोग PTI के, MNA भी और MPA भी, ये नाअहल हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनमें ज़्यादा तादाद में आपको इशारा दे दूं MNAs की हो, उसकी भी वजह है कि MNAs की ज़रा तादाद ज़्यादा हो, क्या पता, ये आपको मालूम होना चाहिए। वादी तीरा में कल एक वाक़या हुआ, कहा बताया कि जी 2-3 दिन पहले एक माटर गोला कहीं से गिरा, उससे मासूम बच्ची एक शहीद हो गई। उसके बाद लोगों ने एहतजाज किया और फिर उसके बाद फायरिंग हुई और कोई 5-6 लोग शहीद हो गए। तो अब फटा ये पड़ गया, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, सब ने कहा
کہ بھائی وادی تیرا میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ہم دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہوگی۔ دوسری طرف یہ بات نکلی اور کچھ ویڈیوز بھی آ گئیں کہ نہیں نہیں، دہشت گردوں نے یا ان کو وہ جن کو فتنہ الہند کہا جاتا ہے وہ یا خوارج کہا جاتا ہے وہ انہوں نے نہیں مارا، یعنی ٹی ٹی پی نے نہیں مارا، یہ تو سیکورٹی فورسز نے مارا ہے۔ اور وہ آئے احتجاج کے لیے اور جیسے ہی وہ بریگیڈ کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھے تو ادھر سے گولیاں چل گئیں۔ اچھا کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں، اسی دوران گولیاں چلیں تو کوئی 3 سے 6 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ اچھا بعد میں ایک جرگہ ہوا، اس جرگے میں بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے تھے، باقی کوئی ضلعی انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھے تھے، باقی فوجی افسران بھی تھے اور مشران بھی تھے وہاں پہ، قبائلی جو مائدین ہیں ان میں یہ طے پا گیا، فیصلہ ہو گیا، صلح ہو گئی کہ جی کوئی 15 لاکھ روپے دیے انہوں نے جو شہید ہوئے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں لوگ ان کو کوئی 2 لاکھ اور علاج بھی مفت سرکار کے خرچے پہ۔ پھر خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی کوئی 1 کروڑ روپیہ دیا اور باقی زخمیوں کو بھی دیا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں نے خود ٹویٹ کیا، میں نے کہا بھائی اگر اسٹیٹ سے، ریاست سے کبھی یا ریاستی اداروں سے غلطی ہو جاتی ہے تو مان لیا کریں اور معافی مانگ لیا کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ بڑھائی ہوتی ہے، اس میں بڑا پن ہوتا ہے۔ کچھ مالشیا پالشیا صحافی شروع ہو گئے جناب کہ یہ انہوں نے مارے ہیں اور یہ انہوں نے یہ کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فوج کی جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پرامن لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، نہ کہ ان کو خلاف کرنا چاہیے۔ اور وہ شکر ہے کہ قبائلی جو مائدین ہیں انہوں نے ثبوت دیا ہے سمجھداری کا، اور وہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے، اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ کچھ ٹھنڈ پڑ گئی۔ آج جو واقعہ ہوا کہ وہ قبائلی لشکر نکلا، پرامن لشکر، اور وہ ہاتھوں میں قرآن لے کے، قرآن مجید لے کے، اور بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں نکلے، اور وہ اس جگہ پہ گئے کہ جدھر وہ ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے، ٹی ٹی پی کے، اور انہوں نے ان کو قرآن کا واسطہ دیا، اللہ رسول کا واسطہ دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہو گیا، اور آپ جو ہے نا یہاں سے چلے جائیں۔ یار یہ مجھے نا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اچھا ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے بیچارے کہ جن کے کل مر گئے ہیں، جن کے کل شہید ہوئے ہیں، وہ بھی شامل تھے اور وہ آئے ہیں، اور اس میں اب میں حیران تھا، میں نے کہا اگر سویلینز قرآن لے کے دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ نکل جاؤ، تو ہماری ریاست کدھر ہے اور ریاستی ادارے کدھر ہیں اور حکومت کدھر ہے، ضلعی انتظامیہ کدھر ہے اور پاک فوج کدھر ہے؟ میں تو بھائی سوال کرتا ہوں، اور میں کسی بغض میں نہیں کرتا، الحمدللہ اس وطن کی محبت کو میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، یہی آپ نے دیکھا پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوں ایسے، لیکن جہاں پہ کوئی سوال ہوگا میں وہاں پہ تو کروں گا نا، یہ تو ایسی تو بات نہیں ہے کہ میں سوال ہی چھوڑ دوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کل جس طریقے سے ان بیچاروں پر گولی چلی وہ بھی ایک قابل مذمت فعل تھا، لیکن آج جس طرح سے وہ سویلین نکلے، اب یہ اگر یہاں پر نوبت آ گئی ہے کہ سویلین قرآن لے کے نکلیں اور کہیں جناب دہشت گردوں کو ہم قرآن کا واسطہ دیتے ہیں اور یہاں سے نکل جائیں، تو یہ تو بس حد ہی ہو گئی ہے نا، یہ حد ہو گئی ہے۔ اور میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میری پاک فوج نے مودی کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، مودی کو سر توڑ اس طرح سے جواب دیا ہے کہ اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا ہے، اور آج بھی وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ طیارے گرے، انہوں نے ان کو پوزیشن وہاں پہ کھا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا علاج کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھے کو بڑی گیم لگتی ہے۔ اس بڑی گیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا سا آہستہ آہستہ بتاؤں گا، لیکن گیم یہ مجھے بہت بڑی لگتی ہے۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر گرفتار ہو گیا ہے، اس کا نام ہے بریگیڈیئر ظفر، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی میرا ہم نام ہے۔ وہ گرفتار کہاں سے ہوا ہے؟ وہ بحریہ ٹاؤن سے، اور اس کو ایف آئی اے اسلام آباد نے گرفتار کیا ہے، اور وہ ایف آئی اے اسلام آباد کی کسٹڈی میں ہے۔ اچھا، اور بات یہ ہے کہ وہ کیوں اس پہ الزام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن سے بحریہ ٹاؤن کے کچھ اور افسران بھی پچھلے ہفتے غالباً ایک کرنل بھی گرفتار ہوا ہے، کوئی میجر بھی گرفتار ہوا ہے، اور سنا ہے کہ 2 اور بھی بریگیڈیئر کی گرفتاری بالکل تیار ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ اچھا، جب ان سے کوئی رابطہ کیا گیا یا ان سے کوئی پوچھا گیا یا ان کا کوئی موقف آیا، تو
انہوں نے بتایا بحریہ ٹاؤن والوں نے کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ کا کوئی کھاتا موتا نہیں ہے، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو ہے نا یہ ہم ملک ریاض سے کوئی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیمانڈ ابھی تک مان نہیں رہے، تو پھر وہ سارے گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل میں کیا ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ سارے ایک تھے نا، ایک کے بعد پھر بڑا گڑبڑ ہوئی۔ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک دوسرے سے کندھا ملا کے انہوں نے جمہوریت کی، سیاست کی، پارلیمنٹ کی، آئین کی، دستور کی، اخلاق کی، سب کی ایسی تیسی پھیری ہوئی تھی۔ یہ مطلب 1947 سے لے کر 2018 تک یہی چلتا رہا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد جب عمران خان گئے تو پھر وہ عدلیہ کے اندر تقسیم، اسٹیبلشمنٹ کے اندر تقسیم، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ، یہ بڑی بات ہم نے شروع سے دیکھا۔ جب سے ملک ریاض صاحب نے سر اٹھایا تو خود چودھری نثار صاحب سابق وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا بھئی یہ کل تک کیا کرتا تھا، اور آج اس کے پتہ نہیں کتنے 20 سے زیادہ جرنیل نوکر ہیں، ریٹائرڈ جرنیل، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے تو جب بھی یہ ہوش سنبھالا ہے اور ملک ریاض صاحب کو دیکھا ہے، اور ملک ریاض صاحب کا بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کے کاروبار، تو ہم نے تو ملک ریاض صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا ہم نوا دیکھا ہے۔ ہم نے تو اب پہلی دفعہ ایسا، یعنی کہ آپ دیکھیں نا بہت ساری چینجز ہوئی ہیں نا، بہت ساری ایک تبدیلیاں آئی ہیں بہت زیادہ، کہ ملک ریاض صاحب کے ابھی میں دیکھ رہا تھا آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نیب نے اپیل کی ہے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیٹ دیا ہوا ہے اور ہم نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کرنی ہے، تو آپ وہ اسٹے ختم کریں۔ تو اب وہ 4 تاریخ کو سنا ہے کہ کوئی 4 اگست کو پیشی پڑ گئی اور نوٹسز، اور جج صاحب نے کہا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اگر بحریہ ٹاؤن والے نہ آئے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا اور ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض صاحب زیر عتاب ہیں، کیا وہ اس لیے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، یا کیا وہ اس لیے ہیں زیر عتاب کہ وہ گواہی نہیں دے رہے؟ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ وقت بھی بتا دے گا کہ کیا پتہ کل کو وہ گواہی دے دیں اور بریگیڈیئر ظفر بھی اور کرنل بھی اور میجر بھی اور سارے بریگیڈیئر بھی وہ آزاد ہو جائیں۔ اب یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔